बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अमेरिका की तरफ से एक बार फिर डॉक्टर शकील अफरीदी के रिहाई के हवाले से बात सामने आ गई है और जंग अखबार की एक खबर रात को मैं देख रहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 4.1 अरब डॉलर इमदाद की मंजूरी दी है और इसमें 3 करोड़ डॉलर डॉक्टर शकील अफरीदी की रिहाई से मुतालिक है कि अगर पाकिस्तान डॉक्टर शकील अफरीदी को रिहा करेंगे तो ये 3 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को दिए जाएंगे। और ये मुतालबा बिलावल भुट्टो की दौरा अमेरिका के बाद सामने आ चुकी है। अगर आप देख लें तो अमेरिका में बिलावल ने काफ़ी सारे दिन गुजारे, तकरीबन राउंड अबाउट कुछ 2 हफ्ते वो गुजार के वापस आए हैं और कल गढ़ी खुदाबख्श में उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बरसी के मौके पे एक तवील तकरीर भी की और उनका इब्तिदा इमरान खान से हुआ और एहतताम भी इमरान खान पे ही हुआ। मतलब इमरान खान उनके लिए अभी तक एक खौफ है और वो खौफ है जिसकी वजह से ये सारे डरे हुए हैं कि इमरान खान की मौजूदगी में ये लोग दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे। लेकिन साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगले दवर में, मतलब जो अगला टेनेवर है हुकूमत का, वो पीपल्स पार्टी की ही होगा। और अमेरिका दौरे के बाद उन्होंने ये बयान दिया कि, और साथ साथ अगर आप देखते हैं तो उनकी पीपल्स पार्टी के सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि बिलावल नेक्स्ट वज़ीर आज़म होगा। ये हम हमेशा से कई दिनों से ये बात कर रहे हैं कि कौम को बताया जाए कि बिलावल अमेरिका के अंदर क्या कर रहे थे। कौम को ये बताया जाए कि पिछले 8 महीनों के दौरान बिलावल भुट्टो ने अमेरिका के कितने दौरे किए, वहाँ पे किन अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ वो मिले और वो क्या खुफिया प्लानिंग्स उन दौरों के दौरान बनाए गए, जिसके बाद ये बात की जा रही है कि बिलावल अगला वज़ीर आज़म होगा। क्या पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ हमेशा के लिए चलता रहेगा कि यहाँ पे जो भी वज़ीर आज़म आएगा, जो भी हुकूमत आएगी, वो अमेरिका की मर्ज़ी से ही हुकूमत यहाँ पे कायम होगी और अमेरिका जिनको चाहेंगे उसको इक़्तिदार में लाएंगे और जिसको चाहेंगे उनके ख़िलाफ़ रिजीम चेंज ऑपरेशन करके उसको निकाला जाएगा। ये सिलसिला पाकिस्तान के अंदर कब तक जारी रहेगा? पाकिस्तानी कौम ये पूछना चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने पिछले 8 महीनों के दौरान अमेरिका के कितने दौरे किए, कितने अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ उनकी मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों के अंदर क्या कुछ डिस्कस हुआ। अभी डॉक्टर शकील अफरीदी का जो एक कहानी है, बिलावल के इस दौरे के बाद एक बार फिर वो सामने आ गई है और उसको मशरूत कर दिया। उस इमदाद के अंदर 3 करोड़ डॉलर शकील अफरीदी के लिए रखे गए हैं कि अगर पाकिस्तान उनको रिहा करेंगे तो हम ये 3 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को देंगे। इसका मकसद ये है कि डॉक्टर शकील अफरीदी को 3 करोड़ डॉलर राउंड अबाउट कुछ 6-6.5 अरब पाकिस्तानी रुपीस की बदौलत उनको ख़रीदा जाएगा। डॉक्टर शकील अफरीदी वो शख्स है जिसने एबटाबाद के अंदर एक ऑपरेशन अमरीकियों ने किया था और उसके बाद उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने उसामा बिन लादेन को उस ऑपरेशन के अंदर हलाक कर दिया और साथ, लेकिन आज तक उसका कोई सबूत दुनिया के सामने अमेरिकन ने पेश नहीं किया कि उसके अंदर वाकई उसामा बिन लादेन को मारा गया था। न उसके कोई वीडियो सामने आ गई और न उनके डेड बॉडी दुनिया के सामने पेश की गई कि ये वो उसामा बिन लादेन थी जिसके पीछे अमेरिकन घूम फिर रहे थे और आखिरकार उनको एबटाबाद के अंदर ही मारा गया। आज तक ऐसा कोई सबूत दुनिया के सामने आज तक पेश न हो सका। लेकिन सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो के अमेरिका में इतना टाइम गुजारना, मुसलसल दौरे करना और उसके बाद फिर उनके लोगों की तरफ से ये कहना कि बिलावल भुट्टो अगला वज़ीर आज़म होगा। हालांकि अगर जो ज़मीनी हक़ाइक़ है आप देख ले, इस वक्त पीपल्स पार्टी का 3 सूबों के अंदर कुछ भी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से ख़त्म हो चुकी है, पंजाब के अंदर से ख़त्म हो चुकी है, बलूचिस्तान के अंदर से ख़त्म हो चुकी है, सिवाय सिंध की। और सिंध के अंदर भी अगर इस मरतबा इमरान खान ने वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन किया और 15-20 दिन उसने वहाँ पे गुजारे तो आप समझ लें कि सिंध से भी पीपल्स पार्टी का खात्मा हो जाएगा। तो अगर एक पार्टी का 3 सूबों के अंदर कुछ ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है तो वो किस तरह उस पार्टी का वज़ीर आज़म बनेगा पाकिस्तान के अंदर। इसी वजह से ये कौम को बताना चाहिए कि अमेरिका की इन दौरों के दौरान क्या कुछ डिस्कस हुआ है
اور امریکہ نے ان کو کس طرح کی یقین دہانی کروائی ہے کہ ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے گا؟ کیا یہ سلسلہ پاکستان کے اندر اسی طرح چلتا رہے گا کہ امریکہ جس کو چاہے اس کو لے کر آئیں گے؟ وہ ابھی جو بلاول بھٹو کی وزارت خارجہ کا ایک ناکام ترین دور ثابت ہوا۔ آپ دیکھ لیں کہ اسی دور کے اندر پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں، جو عمران خان پہ یہ الزامات لگائے جا رہے تھے کہ عمران خان کی وجہ سے سعودی عرب سے تعلقات خراب ہوئے، یو اے ای سے خراب ہوئے، چائنا سے خراب ہوئے، امریکہ سے خراب ہوئے، تو ابھی قوم کو یہ بتایا جائے کہ بلاول کے ان 8 مہینوں میں پاکستان کے جو تعلقات اگر اتنے اچھے اور بہترین بن گئے ہیں تو اس وقت پاکستان ایک بدترین معاشی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہی دوست ممالک پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے بجائے ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں کچھ ایسٹس بھیج دیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو پیسے دے دیں گے۔ کیا یہ ایک کامیاب سفارتکاری ہے بلاول بھٹو کی؟ بلاول بھٹو کی کامیاب سفارتکاری یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ آپ کے جو ایک دوستانہ تعلقات تھے وہ تباہ ہو گئے۔ افغانستان سے ایک بار پھر دہشت گردی پاکستان کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور آپ کے اسلام آباد دارالخلافہ کے اندر خودکش دھماکہ ہو چکا ہے۔ آپ کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر حالات خراب ہو چکے ہیں۔ آپ کے لاہور کے اندر سے دہشت گردوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آپ کے راولپنڈی سے اسلام آباد کے اندر خودکش حملہ آور داخل ہو رہا ہے۔ بلاول قوم کو بتائے کہ اس نے افغانستان کے کتنے دورے کیے پچھلے 8 مہینوں کے دوران۔ کیا افغانستان کے جو ان کی ناکام سفارتکاری ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کو اتنا بڑا نقصان پہنچا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قوم کو یہ بتایا جائے، کیونکہ بلاول دہشت گردی کا جو ان کے کل کی تقریر اگر آپ لوگوں نے اگر سنی ہوگی تو اس میں وہ اس دہشت گردی کا الزام کسی اور کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا 23 جون کو وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا تھا، اس میں یہ تمام آصف زرداری اور ان کی پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اس میں شریک تھی، اور اس میں اس وقت کے آرمی چیف، انٹیلیجنس چیف وغیرہ سارے لوگ شامل تھے، اور اس کے اندر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ان کو بریفنگ دی گئی تھی، اور اس کے اندر کافی ساری چیزیں یہ لوگ ڈیسائیڈ کر چکے تھے۔ تو قوم کو یہ بتایا جائے کہ پچھلے 8 مہینے کے دوران یہ جو دہشت گردی واپس آ گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہے پی ڈی ایم، اور پی ڈی ایم کے جو مین سٹیک ہولڈر ہے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ جے یو آئی اور اے این پی، یہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اسی وجہ سے دہشت گردی کے دوبارہ پاکستان کے اندر سر اٹھانے کے ذمہ دار یہی پی ڈی ایم کی یہی جماعتیں ہیں، اور عمران خان کے دور میں جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک بہترین امن قائم ہوا تھا، آپ کے ٹورزم کا جو انڈسٹری تھی وہ دوبارہ بحال ہوئی تھی، اور ایون کہ باہر دنیا سے ٹورسٹ پاکستان کے اندر آ رہے تھے۔ اس وقت امریکہ، یورپی یونین، ایون کہ سعودی عرب کی طرف سے ٹریول ایڈوائزری جاری کیے جاتے ہیں۔ اپنے سفارتکاروں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اسلام آباد کے جو بڑے ہوٹل ہے وہاں بھی نہ جائے۔ تو یہ جو صورتحال پی ڈی ایم کی ان 8 مہینوں کے دوران بن گئی، آپ کی اکانومی تباہ ہو گئی، آپ کی سیکیورٹی تباہ ہو گئی، عمران خان کے لیے بارودی سرنگیں بچھائے گئے۔ اب یہ کوشش بظاہر کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے ذریعے ان لوگوں کو دوبارہ لایا جا سکے۔ دیکھیں، یہ پاکستانی قوم کے ساتھ میرے خیال میں ایک بدترین ظلم ہوگا۔ جو بھی ادارہ الیکشن کے اندر اگر کوئی رول پلے کرے گا اور ان لوگوں کو دوبارہ اقتدار میں لے کر آئے گا، تو میرے خیال میں قوم کی طرف سے جو ری ایکشن آئے گا اس کو کوئی بھی بندہ سنبھال نہیں سکے گا اور نہ کنٹرول کر سکے گا۔ اسی وجہ سے مزید یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم بننے کے لیے آپ کو امریکہ جانا پڑے گا، آپ کو وہاں پہ 2-3 ہفتے گزارنے پڑیں گے، اور آپ وہاں پہ امریکن کے سامنے لیٹ کر آپ پھر کہیں گے کہ یہ بندہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا۔ یہ چیز پاکستان کے اندر مزید نہیں چل سکتا۔ پاکستانی قوم امریکہ کا مزید غلام نہیں رہ سکتا کہ امریکن جن کو چاہے اقتدار میں لائے اور جن کو چاہے ان کے خلاف ریجیم چینج آپریشن کرے۔ ابھی تو ریجیم چینج آپریشن کے جو اہلکار ہے وہ بھی سامنے آنے شروع ہو گئے اور خود ہی انکشافات اور اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا، اور اسی وجہ سے ہم نے کیا کہ عمران خان نے سعودی عرب سے تعلقات خراب کیے تھے، یو اے ای سے خراب کیے تھے، امریکہ کے ساتھ خراب کیے تھے، اور پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ آئسولیشن کا شکار ہو۔ یہ ایک قسم کے بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ مطلب جو عمران خان جن لوگوں کو ریجیم چینج آپریشن کا ذمہ دار قرار دے رہے تھے اور جو سائپر تھا اس کے
تحقیقات کا مطالبہ کر رہے تھے، تو ابھی ان لوگوں نے خود ہی اعتراف شروع کر دیا کہ ہاں یہ کام ہم نے کر دیا تھا۔ یہ سلسلہ پاکستان کے اندر کب تک چلتا رہے گا؟ کب تک پاکستان محکوم رہے گا اور کب تک پاکستان امریکہ کے کہنے پہ حکومتوں کو بنائیں گے اور گرائیں گے؟ یہ سلسلہ ابھی ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیے بلاول ایک ناکام وزیر خارجہ، شاید پاکستان کی تاریخ میں سب سے ناکام وزیر خارجہ اگر آپ دیکھ لیں تو شاید وہ بلاول بھٹو ہی ہوگا۔ اس کے دور میں آپ دیکھ لیں آپ کے جو دوست ممالک ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کوئی بھی ملک آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کو امداد نہیں دے رہا اور مفت میں نہیں دے رہا، کہتے ہیں آپ ہمیں اپنا ایسٹس بیچ دیں۔ اس میں آپ دیکھ لیں افغانستان کا کے اندر آپ کے جو ایک دوست حکومت بن گئی تھی اور پوری دنیا کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ اب پاکستان سنٹرل ایشین تک بڑے آسانی کے ساتھ ایکسس حاصل کرے گا، وہ حکومت آپ کا دشمن بن گیا۔ افغانستان سے دہشت گرد دوبارہ سامنے آنے شروع ہو گئی۔ انڈیا ایک بار پھر افغانستان کے اندر پیر جما رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر داعش اور اس قسم کی تنظیموں کو مضبوط کیا جا رہا ہے، جو آپ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنے گا۔ افغانستان کے اندر چین اور روس کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ یہ سارا ایک پلان وہاں پہ کیا جا رہا ہے، تو یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ بلاول بھٹو کی ناکامی ہے۔ بلاول یہ بھی بتائے کہ چائنا کے ساتھ ان کے کتنے اچھے تعلقات رہے اور کتنا قریب وہ چائنا لے کر سامنے آئے ہیں، سوائے اس کے جو انٹرسٹ ہے وہ امریکہ ہی رہا۔ امریکہ کے اندر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، ایک ہفتہ 2 ہفتے گزارتے ہیں، حالانکہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہوگا جس کا وزیر خارجہ جا کر وہاں پہ 1 اور 2 ہفتے گزاریں گے۔ ایک بھی ملک آپ ایسا نہیں بتا سکتا سوائے پاکستان کی اس وقت کی حکومت کے کہ اس کا وزیر خارجہ جا کر وہاں پہ ڈیرے ڈال دے۔ یہ میرے خیال میں پاکستانی قوم کو ان ساری چیزوں کو سوچنا پڑے گا، اور پاکستانی قوم کے ساتھ جو بھی ادارہ پرست کرے، اگر امریکہ کے کہنے پہ ابھی بلاول کے لیے کچھ کریں گے تو یہ پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور کسی بھی صورت میں پاکستانی قوم ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکے گا کہ آپ ایک ناکام وزیر خارجہ کو اٹھا کر ان کو اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے۔ پھر پیپلز پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 3 صوبوں سے وہ ختم ہو چکی ہے، وہاں پہ دوبارہ آپ اس کو کس طریقے سے لائیں گے؟ ایک بار پھر آپ کسی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آپ توڑ جوڑ کر کے وہاں پہ لوگوں کو توڑیں گے، اور وہاں پہ پھر آپ ایک بار پھر کوئی کارنامہ سر انجام دیں گے۔ دیکھیں پاکستان ان چیزوں کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا، اور اسی وجہ سے میرے خیال میں پاکستانی قوم کا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے کہ بلاول قوم کو بتائے کہ امریکہ کے اندر اس نے جتنے دورے کیے پچھلے 8 مہینوں کے دوران، اور جتنے طویل ٹائم اس نے امریکہ کے اندر گزارا اور باقی پوری دنیا کو اس نے نظر انداز کر دیا، صرف جسٹ کبھی یورپ میں جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں، اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ قوم کو بتایا جائے۔ دوسرا، امریکہ کے اندر ان کے جو خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہے وہ قوم کو بتایا جائے کہ اس کے اندر کیا ہوا۔ پاک افغان بارڈر کے لیے ایک بار پھر جو $4 ارب کی اگر وہ منظوری دیتے ہیں تو اس کی قیمت پاکستان کو کیا چکانا پڑے گا؟ پاکستان کی اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کیا ان $4 ارب کے بدلے پاکستان کو $40 ارب کا نقصان ہوگا، اور پاکستان کو ایک بار پھر 50,000 جانوں کی قربانی دینی ہوگی اس پوری چیز کے اندر؟ خدا کے لیے پاکستان کے اندر پاکستانی قوم ان چیزوں کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ امریکہ کی جنگ میں دوبارہ جانے سے گریز کیا جائے۔ اگر آپ امریکن کی جنگ میں ایک بار پھر جاتے ہیں تو یہ آپ پاکستانی قوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں گے، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بلاول قوم کو بتائے کہ ان کے وہاں پہ کیا خفیہ ملاقاتیں ہوئی اور اس کے اندر کیا کچھ پلاننگ بنایا گیا ہے، اور اس میں پاکستان کا فائدہ کیا ہوگا اور نقصان کیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔